बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान टाइम न्यूज़। नाज़रीन, आज हम सबसे पहले ज़िक्र करेंगे अज़हर सिद्दीक़ साहब, जो एक मारूफ एडवोकेट हैं पंजाब से जिनका ताल्लुक़ है, और जिन्होंने माजी में 2015 में बानी मुत्तहदा अल्ताफ़ हुसैन साहब के ख़िलाफ़ जो पाबंदी आयद की थी पंजाब हाई कोर्ट में की जानिब से, उसमें उनका बड़ा मरकज़ी किरदार था। और उस अपनी उन कोताहियों को और उन साजिशों को उन्होंने बिल्कुल एक्सेप्ट किया है। और उन्होंने बानी मुत्तहदा अल्ताफ़ हुसैन साहब पर जो पाबंदी आयद की गई थी पंजाब हाई कोर्ट की जानिब से, और वो जज थे जस्टिस मज़ाहिर हुसैन नकवी साहब, उनके ज़रिए उन्होंने वो पाबंदी आयद करवाई थी। तो उस पर उन्होंने माफ़ी मांग ली है। 3 रोज़ कबल एक सहाफ़ी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो मेरी बहुत बड़ी गलती थी और मैं न सिर्फ महाजर पूरी कौम से माज़रत ख़्वाह हूँ, अल्ताफ़ हुसैन से भी माज़रत ख़्वाह हूँ, और उनके चाहने वालों, उनके वोटरों से सबसे माज़रत ख़्वाह हूँ कि मुझसे वो गलती सरज़द हुई थी और मैंने उसमें बड़ा मरकज़ी किरदार अदा किया था। अज़हर सिद्दीक़ साहब का ताल्लुक़ बेसिकली तो इस्टेब्लिशमेंट से करीबी रहा है उनका माजी में, और माजी में वो इस्टेब्लिशमेंट के करीब तरीन लोगों में शुमार होते थे, और यही वजह थी कि उस वक्त उन्होंने बानी मुत्तहदा अल्ताफ़ हुसैन साहब पर पाबंदी आयद करवाई थी। उसके अलावा वो लाहौर में उन पर जो एक टैग लगा हुआ है वो ये है कि वो अमूमन जजेस से चैम्बर में जाकर फैसले लेते हैं, और उन्होंने बानी मुत्तहदा अल्ताफ़ हुसैन साहब पर जो पाबंदी आयद करवाई थी वो भी जस्टिस मज़ाहिर हुसैन से उन्होंने चैम्बर में जाके फैसला लिया था, जिसकी वजह से वो आज तक पाबंदी आयद है। आज अज़हर सिद्दीक़ साहब ने माज़रत की है, माफ़ी मांगी है। और माजी में नाज़रीन आपको याद होगा कि बानी मुत्तहदा अल्ताफ़ हुसैन साहब पर भी इस्टेब्लिशमेंट से और ISI से पैसे लेने के इल्ज़ामात आयद होते रहे हैं। और फिर आपने ये भी देखा कि उस वक्त के मारूफ मिडनाइट जेकाल्स के जो मास्टरमाइंड थे ब्रिगेडियर इम्तियाज़, जो IB के भी DG रहे हैं और ISI में भी उनका बड़ा किरदार था हुकूमतें गिराने, हुकूमतें बनाने में। उस मिडनाइट जेकाल्स के जो थे वो किरदार बड़े अहम थे। उन्होंने भी माजी में जो उन पर इल्ज़ाम आयद था उन्होंने उसकी तरदीद की थी। बाकायदा टीवी चैनल्स पर बैठकर उन्होंने कहा था कि बानी मुत्तहदा अल्ताफ़ हुसैन के पास मैं 50 लाख रुपए उस वक्त में लेकर गया था और उन्हें मैंने देने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने लेने से इनकार कर दिया था। वो कई मरतबा पाकिस्तान के मुख्तलिफ बड़े चैनल्स पर इस बात की तरदीद कर चुके हैं, जिसके रिकॉर्ड आज भी मौजूद हैं। और बाज़ मरतबा सोशल मीडिया पर वो बाज़ अल्ताफ़ हुसैन से मोहब्बत करने वाले लोग उसको वायरल भी करते रहते हैं। इसके अलावा 92 में जो ऑपरेशन किया गया था मुत्तहदा कौमी मूवमेंट 90 के ख़िलाफ़, और सैकड़ों लोग उस ऑपरेशन में मारे गए थे, सैकड़ों लोग, हज़ारों लोग गिरफ्तार हुए थे। बानी मुत्तहदा अल्ताफ़ हुसैन और उसकी टीम पर मुल्क दुश्मनी के इल्ज़ामात भी आयद किए गए थे। और एक उर्दू देश का एक जिनापुर का एक नक्शा जो था उस वक्त पेश किया गया था कौम के सामने, और कौम को ये बताने की कोशिश की गई थी कि बानी मुत्तहदा अल्ताफ़ हुसैन साहब कराची, हैदराबाद के शहरों को पाकिस्तान से काट कर खुदा न खास्ता जिनापुर बनाने जा रहे हैं। और ये जिनापुर का नक्शा है। अखबारात की वो खबरें, वो नक्शे अखबारात की जीनत भी बने थे, टीवी चैनल्स पर भी उनको चलाया गया था, और पूरी दुनिया में उसका इस कदर प्रोपेगेंडा किया गया था अल्ताफ़ हुसैन साहब को उसकी कौम के सामने, जिस कौम के उनके बानियों ने इस पाकिस्तान को बनाया था, उनके सामने रुस्वा करने की कोशिश की गई थी। और ये तासुर देने की कोशिश की गई थी उस वक्त कि जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाया था, जिनके आबा व अजदाद ने, उसी पाकिस्तान को महाजर कौमी मूवमेंट का जो चेयरमैन है, जो महाजर नाम पर सियासत करता है, जो महाजरों को जिसने एक प्लेटफॉर्म पर जमा किया है, जो महाजरों के हकूक की बात करता है, वही खुदा न खास्ता पाकिस्तान को तोड़ना चाहता है। ये जिनापुर का नक्शा है, पूरी कौम को के सामने वो पेश किया गया था।
پورے پاکستان میں اس جنا پور کے نقشے کو گھمایا گیا تھا، پوری دنیا کے میڈیا کے سامنے اس جنا پور کے نقشے کو دکھایا جا رہا تھا، بار بار دکھایا جا رہا تھا، جتنا عرصہ آپریشن چلتا رہا اس جنا پور کے نقشے کو ہمیشہ دکھاتا رہا۔ اس وقت کی ہماری جو مقتدر حلقے تھے، اس وقت بھی اربوں روپے خرچ کیے گئے میڈیا پر، متحدہ قومی مومنٹ کے بانی جناب الطاف حسین کے خلاف اربوں روپے کے اشتہارات چلائے گئے، اربوں روپے میڈیا کو مبینہ طور پر ٹی وی چینلز کو اس وقت اخبارات کو دیے گئے، اس وقت ٹی وی چینلز تو موجود نہیں تھے، لیکن اخبارات کو بڑے بڑے اشتہارات دیے گئے، بڑی بڑی پریس کانفرنس کی گئی، بڑے بڑے صحافیوں کو ہائر کیا گیا، ان صحافیوں نے تبصرے لکھے، ان صحافیوں نے کتابیں لکھی اس بات پر کہ جناب الطاف حسین صاحب جو مہاجر نام پر سیاست کر رہے ہیں، جنہوں نے مہاجروں کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا ہے، وہ جنا پور بنانے جا رہے ہیں۔ لیکن وقت نے ثابت کیا کہ وہ جنا پور کا نقشہ بھی جعلی تھا، اور جن لوگوں نے اس وقت اس جنا پور کے نقشے کو پیش کیا تھا وہ بھی منظر عام پر آئے۔ انہوں نے بعد میں اس بات کی تردید کی کہ وہ جنا پور کی کہانی بھی من گھڑت کہانی تھی، اور وہ محض آپریشن کا بہانہ تھا، اور وہ آپریشن کیا گیا جس میں لوگوں کو بے دردی سے قتل کیا گیا، بے دردی سے شہید کیا گیا۔ تو وہ کہانی بھی آپ نے دیکھی ناظرین۔ پھر آپ نے اب اظہر صدیق کا بھی آپ نے دیکھا کہ اظہر صدیق نے بھی معذرت کیے، اور انہوں نے بھی یہ کہا کہ وہ میری بہت بڑی غلطی تھی، ان کی سیاست پر پابندی عائد نہیں کرنی چاہیے تھی۔ پھر اس جنا پور کے نقشے کو لے کر اور اس پروپیگنڈوں کے لے کر بے نظیر بھٹو کے دور میں بھی، پیپلز پارٹی کے دور میں 1993 میں اس آپریشن کو جاری رکھا گیا۔ اس آپریشن میں بھی جو 1992 سے شروع تھا اس کا تسلسل جاری رہا، اور 1997 تک، جب تک محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت قائم کی گئی، نصیر اللہ بابر اس وقت وفاقی وزیر داخلہ تھا، اس نے آپریشن جاری رکھا، ہزاروں لوگوں کو شہید کیا گیا، ہزاروں لوگوں کو گرفتار کیا گیا، لیکن ثابت نہیں ہو سکا کہ متحدہ قومی مومنٹ کے بانی یا متحدہ قومی مومنٹ کے لوگ جو ہیں وہ ملک دشمنی میں ملوث ہیں۔ اب بھی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو ماضی میں جس قسم کی پروپیگنڈا کیا جاتا رہا متحدہ قومی مومنٹ کے خلاف، اس کا تسلسل جو تھا وہ چل رہا تھا۔ اظہر صدیق صاحب نے بھی اپنے بھرپور کردار ادا کیا پابندی عائد کرنے میں، اور وقت نے ثابت کیا کہ انہوں نے بھی اس غلطی کو اعتراف کیا ہے۔ بریگیڈیئر امتیاز نے جو مڈ نائٹ جیکالز کے ماسٹر مائنڈ تھے، جو حکومتیں گراتے تھے اور حکومتیں بناتے تھے، انہوں نے بھی اس کی تردید کی، اور اس کے علاوہ وہ جو پیسے لینے کی کہانی تھی اس کی بھی انہوں نے تردید کی۔ اس وقت کے افسران کی بھی تردید کی انہوں نے کی کہ جناب جو نقشے تھے جنا پور کے وہ بھی جعلی تھے، وہ بھی محض آپریشن کا ایک بہانہ تھا۔ پھر چودھری شجاعت حسین صاحب اس وقت وفاقی وزیر داخلہ تھے، انہوں نے بھی مختلف ٹی وی چینلز پر، چودھری شجاعت حسین بھی ابھی حیات ہیں، بریگیڈیئر امتیاز بھی ابھی حیات ہیں، اگر ٹی وی چینلز کے لوگ، اگر کوئی صحافی ان سے اس سلسلے میں معلومات حاصل کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ چودھری شجاعت صاحب نے بھی ایک سے زائد ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر کہا تھا کہ وہ تمام سازشیں جو تھیں وہ من گھڑت تھیں، اور ہم نے متحدہ قومی، اس وقت وہ وفاقی وزیر داخلہ تھے، انہوں نے کہا کہ میری اطلاعات کے مطابق 300 یا 400 سے زائد متحدہ قومی مومنٹ کے کارکنان کو لے جایا گیا تھا اور مرگلا کی پہاڑی پر پھینک دیا گیا تھا، ان کی لاشیں پھینک دی گئی تھی، انہیں انکاؤنٹر کیا گیا تھا، یہ تمام ریکارڈ موجود ہے۔ اب اظہر صدیق صاحب نے بھی اس کی تردید کی ہے، بریگیڈیئر امتیاز صاحب نے بھی اس کی تردید کی ہے، اور وہ جو ماسٹر مائنڈ تھے جنا پور کے نقشے کے، انہوں نے بھی اس بات کی تردید کی ہے کہ بانی متحدہ الطاف حسین معصوم تھے، متحدہ قومی مومنٹ معصوم تھی، محض اس کے خلاف سازشیں، اس کے خلاف آپریشن اور اس کے خلاف پروپیگنڈا اس لیے کیا گیا تھا کہ وہ عوام کی طاقت سے قوت بن گئی تھی، اور ہر آنے والی الیکشن میں منتخب آنے والے لوگ اس کے بغیر حکومت نہیں بنا سکتے تھے، اور ان کے بغیر نہ تو پیپلز پارٹی حکومت بنا سکی تھی 1988 میں، نہ نواز شریف حکومت بنا سکے تھے۔ تو 1993 میں جب پیپلز پارٹی کو حکومت بنانے کا موقع ملا تو انہوں نے یہ شرط عائد کی تھی کہ متحدہ قومی مومنٹ کو بائیکاٹ کرایا جائے بظور طاقت۔ 93 میں پیپلز پارٹی کی حکومت بنانے کے لیے ہمارے مقتدر حلقوں نے اس وقت پیپلز پارٹی کے کہنے پر، بے نظیر بھٹو کے کہنے پر 93 میں بائیکاٹ کرایا گیا تھا، اور اس بائیکاٹ کے نتیجے میں پیپلز پارٹی کے لوگ جیتے تھے، اور جو آزاد لوگ جیتے تھے انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کی تھی اور پیپلز پارٹی کی حکومت بنانے میں اپنا مرکزی کردار ادا کیا تھا۔
تو پھر میں بار بار یہ کہہ چکا ہوں کہ اس وقت بھی مقتدر حلقوں نے دیکھا کہ 3 دن کے بعد جو صوبائی اسمبلی کے انتخابات ہوئے تھے، ان انتخابات میں متحدہ قومی موومنٹ نے اپنا مینڈیٹ واپس چھینا تھا، بزور طاقت عوام کے ووٹ کی طاقت کے ذریعے وہ مینڈیٹ واپس چھینا تھا، اور پھر تمام صوبائی اسمبلی کی سیٹوں پہ وہ کامیاب ہوئے تھے۔ تو اس کے علاوہ پھر میں آپ کو ناظرین یہ بھی بتاتا چلوں کہ وقت آ رہا ہے، وقت ثابت کرے گا کہ 22 اگست 2016 کی جو تقریر تھی بانی متحدہ الطاف حسین صاحب کی، وقت بتائے گا کہ اس تقریر کے پس پردہ کون تھے، اور میری اطلاعات کے مطابق اس وقت جو بانی متحدہ الطاف حسین صاحب تقریر فرما رہے تھے تو عامر خان سمیت یہ جو ٹولہ ہے اس وقت غداروں کا ٹولہ جو پروپیگنڈا کرنے میں فرنٹ لائن پر ہیں، ان لوگوں نے بار بار الطاف حسین صاحب کو کہا تھا کہ بھائی، الطاف حسین کو بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی اب ہمیں پاکستان میں رہنے کا دل نہیں چاہتا۔ وہ کون کہہ رہا تھا؟ وہ عامر خان کہہ رہے تھے۔ عامر خان بار بار ان کی تقریر میں بار بار ان کو کہہ رہے تھے کہ بھائی اب ہمیں پاکستان کے ساتھ رہنے کا دل نہیں چاہتا، اس لیے کہ پاکستان میں رہتے ہوئے ہمارے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ یہ ریکارڈ پر موجود ہے، اس وقت رینجرز کے لوگ بھی موجود تھے، اور یہ ٹولہ اس وقت جو متحدہ قومی موومنٹ بہادرآباد کے سب لوگ وہاں موجود تھے، اور بتایا جاتا ہے کہ اس 22 اگست کی تقریر میں ایک سازش تیار کی گئی تھی اور باقاعدہ پری پلاننگ کام ہوا تھا۔ پھر وہی عامر خان جو بار بار، سب کو پتا ہے کہ عامر خان بار بار فرما رہے تھے کہ بھائی اب ہمیں پاکستان میں رہنے کا دل نہیں چاہتا، وہی شخص جب 90 پر آپریشن ہوا اسی روز تو وہ شخص نشاندہی کرتا ہوا، اس کے تمام ویڈیوز لوگوں کے پاس موجود ہے، ریکارڈ ہے کہ وہی عامر خان 90 میں داخل تھے رینجرز کے ساتھ، اور رینجرز کو نشاندہی کر رہے تھے کہ کون کہاں بیٹھتا ہے، کس کا ریکارڈ کس جگہ پر موجود ہے۔ یہ تمام چیزیں تو ریکارڈ پر موجود ہے، بار بار یہ ویڈیوز چلتی رہی ہیں۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ آپ کو ناظرین بتاتا چلوں کہ وقت آئے گا کہ 22 اگست کی جو سازش ہے 22 اگست 2016 کی، وہ بھی بہت جلد منظر عام پر آئے گی، اور آپ دیکھیں گے کہ اس کے حقائق بھی انشاءاللہ بانی متحدہ الطاف حسین کے خلاف جو سازش کی گئی ہے وہ ان کے خلاف جو ہے وہ یہ جو جس طرح سے مسلسل تردید ہوتی رہی ہیں، اس 22 اگست کے بیان کی بھی ضرور تردید ہوگی۔ ناظرین، آج کے ولاگ میں یہ بھی ذکر کروں گا کہ متحدہ قومی موومنٹ کے جو جن لوگوں نے متحدہ قومی موومنٹ کو چھوڑا تھا، انیس قائم خانی اور رضا ہارون، یہ دونوں سابق عہدیدار رہے ہیں۔ رضا ہارون صوبائی وزیر بھی رہے ہیں، متحدہ قومی موومنٹ کے ٹکٹ پر آئی ٹی منسٹر تھے۔ انیس ایڈوکیٹ بھی ایک اچھی پوزیشن پر رہے ہیں متحدہ قومی موومنٹ میں۔ ان دونوں نے پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کی ہے، گزشتہ روز آصف علی زرداری سے ملاقات کی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے۔ دونوں کی حیثیت جو ہے وہ الطاف حسین کی وجہ سے تھی، متحدہ قومی موومنٹ 90 کی وجہ سے تھی۔ جو بھی نام تھا ان کا، جو بھی انہوں نے کردار ادا کیا تھا، وہ متحدہ قومی موومنٹ 90 کی وجہ سے تھی۔ رضا ہارون کے لیے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ رضا ہارون نے 1 سال سے یہ کوشش کی تھی کہ وہ مسلم لیگ میں شامل ہوں، اور مسلم لیگ کے جناب جو بانی ہیں مسلم لیگ نون کے، میاں نواز شریف صاحب سے انہوں نے متحد بار کوشش کی تو ان سے ان کی ملاقات ہو جائے، اور انہوں نے مسلم لیگ میں شامل ہونے کی شرط یہ رکھی تھی کہ انہیں سندھ میں کوئی اہم عہدہ دیا جائے گا۔ لیکن جو لوگ جن لوگوں سے ان کی باتیں ہوئی تھیں، انہوں نے بھی بہت کوشش کی، نواز شریف کو سے مذاکرات کیے کہ رضا ہارون کو ہم مسلم لیگ نون میں شامل کرنا چاہتے ہیں، اس کی خواہش ہے اور وہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن نواز شریف نے جتنی بار بھی ان کو میسج ملا، انہوں نے رضا ہارون سے ملنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر وہ مسلم لیگ نون میں آنا چاہتے ہیں تو غیر مشروط طور پر مسلم لیگ جوائن کریں، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے انہیں کہاں ایڈجسٹ کرنا ہے، لیکن اس شرائط پر کہ وہ مجھ سے ملاقات کریں گے یا میں انہیں کوئی اہم ذمہ داری دوں گا، ان کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا، اور کئی مرتبہ نواز شریف صاحب نے اس بات کی ان کو تردید کی کہ انہیں جو ہے وہ یہ میسج دیا جائے کہ میں پہلے بھی اس کی کہہ چکا ہوں اور اب بھی میں یہ کہتا ہوں کہ وہ غیر مشروط طور پر پریس کانفرنس کر مسلم لیگ نون میں شامل ہو جائیں اور صوبائی قیادت سے مل کر کام کریں، وقت آنے پر انہیں ایڈجسٹ بھی کیا جائے گا۔ مسلم لیگ نون سے مایوسی کے بعد پھر انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کی، اور اس وقت چونکہ پیپلز پارٹی کو تو ہر شخص کی ضرورت ہے،
جس پر متحدہ قومی موومنٹ کا ٹیگ لگا ہو، الطاف حسین کا ٹیگ لگا ہوا ہو، اور وہ الطاف حسین کے ساتھ رہا ہو، پھر صوبائی وزیر بھی رہا ہو، پھر اس نے 4 پیسے بھی کمائے ہوں، تو ان لوگوں کو اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی ضرورت ہے، اور پیپلز پارٹی ان لوگوں کو شامل کر کے یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نہ صرف دیہی علاقوں کی جماعت ہے بلکہ شہری حلقوں میں بھی ان کے لوگ موجود ہیں۔ اب وہ اچھی طرح بھی جانتے ہیں، آصف زرداری صاحب سمجھتے ہیں کہ ووٹ جو تھا، ان کی جو حیثیت تھی وہ الطاف حسین کی وجہ سے تھی، ماضی میں بھی الطاف حسین کی وجہ سے حیثیت تھی، آج بھی ان کے ساتھ الطاف حسین کا نام لگتا ہے۔ اور الطاف حسین صاحب سے بھی دونوں نے کوشش کی، لندن میں ایک طویل عرصہ انہوں نے قیام کیا، معافی تلافی کی بھی کوشش کی گئی، لیکن وہاں سے انہیں کوئی رسپانس نہیں ملا، جس کے بعد پھر انہوں نے مسلم لیگ جوائن کرنے کی کوشش کی، پھر اس کے بعد آج وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں۔ اس سے پہلے پی ایس پی میں بھی رہے، اور پی ایس پی میں انہیں چونکہ وہاں تو کوئی لیڈر جو ہے، ان کا جو لیڈر ہے مصطفیٰ کمال صاحب، ان سے تو کسی کی بنتی نہیں ہے، اور وہ جس طرح سے ان کی لینگویج ہے مصطفیٰ کمال صاحب کی، اس لینگویج کے حوالے سے ایک انیس قائم خانی ان کو برداشت کرتے ہیں، باقی تو سب لوگ تقریباً ان کو چھوڑ چکے ہیں۔ اور اب فاروق ستار، خالد مقبول صدیقی صاحب، جن کی مجبوری ہے، جن لوگوں نے ان کے ساتھ ان کو اٹیچ کیا ہے، تو ان کا سلسلہ جاری ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ مزید لوگ ٹھہریں گے، اور انتخابات کے حوالے سے کچھ لوگ موجود ہیں، تو کافی لوگ اپنا مصطفیٰ کمال صاحب کی لینگویج کی وجہ سے بھی جو ہے وہ پی ایس پی بھی چھوڑ گئے تھے، اور اب متحدہ قومی موومنٹ بہادر آباد کو بھی آہستہ آہستہ چھوڑتے جا رہے ہیں۔ پھر ناظرین میں ذکر کروں گا کہ جناب شہباز شریف صاحب بھی گزشتہ روز تشریف لائے تھے کراچی میں، انہوں نے بھی بہادر آباد جا کر مذاکرات کیے متحدہ قومی موومنٹ بہادر آباد سے۔ بہادر آباد کے لوگوں نے اپنے لوگوں کو وڈرا کرنے سے انکار کر دیا ہے، خاص طور پر مصطفیٰ کمال صاحب نے کہا ہے کہ میں اپنی نشست نہیں چھوڑوں گا، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم مسلم لیگ نون کے لوگوں کو تو سپورٹ کریں گے، لیکن ان کے اتحادیوں کو ہم سپورٹ نہیں کریں گے۔ ابھی تک دونوں جماعتوں کے درمیان ڈیڈ لاک موجود ہے، اور میں نے کچھ یہ بھی خبریں سنی تھی کہ اگر متحدہ قومی موومنٹ بہادر آباد اور مسلم لیگ نون کے درمیان معاملات طے نہ ہوئے تو پھر معاملات ممکن ہے کہ لندن میں طے ہوں۔ اس کے علاوہ شہباز شریف صاحب نے جی ڈی اے کے لوگوں سے بھی ملاقات کی ہے، اور جی ڈی اے جے یو آئی سے ان کا اتحاد تقریباً ہو چکا ہے، سیٹوں کی ایڈجسٹمنٹ ہونے جا رہی ہے۔ اب آپ کو ناظرین یہ بھی بتانا چلوں کہ شہباز شریف صاحب نے کراچی کی حالت دیکھ کر بڑے آنسو بہائے ہیں، اور وہ کہہ رہے تھے کہ جناب کراچی کے لوگوں کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے۔ شہباز شریف صاحب خود وزیر اعظم تھے، انہوں نے کبھی کراچی پر توجہ نہیں دی، اور وہ پیپلز پارٹی کے رحم و کرم پر چھوڑا ہوا تھا۔ اس سے قبل نواز شریف بھی وزیر اعظم تھے، انہوں نے بھی کراچی کو پیپلز پارٹی کے رحم و کرم پر چھوڑا ہوا تھا، اور نواز شریف تو جناب 23 سال ہو گئے کبھی کراچی آئے نہیں ہیں، کراچی میں انہیں 23 سال ہو گئے، نواز شریف صاحب کراچی تشریف نہیں لائے۔ شہباز شریف صاحب بھی 1-2 مرتبہ اس دوران آئے، کراچی کو تو ہمیشہ بے یار و مددگار چھوڑا، یہی وجہ ہے کہ مسلم لیگ نون اس صوبے میں پنپ نہیں سکی، اور اگر نواز شریف صاحب انتخابات کا شیڈول اناؤنس ہونے سے 10 دن 15 دن یا 1 ماہ پہلے تشریف لے آتے تو ممکن تھا کہ سندھ کی سیاست کے نقشہ ہی تبدیل ہوتا ہے، اس لیے کہ متعدد لوگ نواز شریف کے منتظر تھے کہ وہ آئیں سندھ میں تو ہم مسلم لیگ نون جوائن کریں، الیکٹیبل لوگ بیٹھے ہوئے تھے انتظار میں کہ نواز شریف کے آتے ہی ہم لوگ مسلم لیگ نون جوائن کریں گے، لیکن نواز شریف صاحب شہباز شریف صاحب کیوں نہیں آئے؟ اس لیے کہ ان کی کبھی سندھ کے حوالے سے ان کی کبھی دلچسپی رہی نہیں ہے، وہ محض پنجاب کے لیڈر ہیں، اور پنجاب میں وہ جو کچھ کرتے ہیں وہیں ان کی سیاست قائم ہے، تو انہیں جو شہباز شریف صاحب جو تھے وہ مگرمچھ کے آنسو تھے ان کے کراچی کے حوالے سے، اور کراچی میں ان کی کبھی بھی توجہ نہیں رہی، تو کراچی کے لوگ بھی اور پھر سندھ کے لوگ بھی ان کو کیوں توجہ دیں گے؟ تو اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے مقابلے میں اس وقت جو سیٹوں پر جو ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں نے نامینیشن فارم داخل کیے ہیں، 50% اندرون سندھ پیپلز پارٹی کے مقابلے میں مسلم لیگ نون جی ڈی اے کے پاس امیدوار ہی نہیں ہے، اور اگر تھوڑی بہت اگر کسی نے کوئی اسٹرگل کی ہے، اپنے امیدوار جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے مقابلے میں کھڑے کیے ہیں، تو وہ جے یو آئی ہے، اور جے یو آئی نے مل کر اپنے ساتھیوں سے بہت سے لوگوں کو اپنی پارٹی میں بھی شامل کیا، اور متعدد حلقے ایسے ہیں کہ جے یو آئی کے جو لوگ وہاں امیدوار وہاں
الیکشن انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں، وہ پیپلز پارٹی کو نہ صرف ٹف ٹائم دیں گے بلکہ وہ بہت سی سیٹیں وہاں سے جیتنے میں کامیاب بھی ہو سکیں گے۔ تو ناظرین، آئندہ ولاگ میں ہر ضلع کے حوالے سے آپ کو ضلع وائز آپ کو سندھ کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے آگاہ کرتا رہوں گا۔ آپ مجھے اجازت دیجیے گا اور اپنا بھی خیال رکھیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ پاکستان زندہ